और दुनिया, दीन और दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मौजूदा दौर में, क्योंकि जैसे जैसे दौर चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़ाहिरी हैत को वो चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। तो मौजूदा दौर में गुमराही के क्या असबाब हैं, आज हमें ये जानना है। बिलखुसूस अगर नौजवानों की बात की जाए तो उनकी दीन से दूरी की क्या असल वजूहात हैं। हमारी यूथ आज क्यों दीन से दूर है, इसके क्या असबाब हैं, इस पर कलाम होना बहुत ज़रूरी था। तो फिर इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि भाई अवेयरनेस देनी चाहिए और जल्द देनी चाहिए और बहुत मुस्तनद और मोतबर अंदाज में देनी चाहिए, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये बज़्म सजा ली है और हमारे साथ जो मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, भाई ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम है, बहुत मुस्तनद मोतबर गुफ्तगू फरमाते हैं। तो आइए मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फिर फ़ौरन ही अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि इस मंच पर पहली मरतबा ये शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं शहर लाहौर से, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह काज़मी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। आपको सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला शाह साहब मिजाज बखैर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आपको खुशामदीद कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन। आपका आना मुबारक हो हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाहु खैर। बड़े सवालात होने और बड़े ज़बरदस्त जवाबात आने इंशाअल्लाह। अब आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी या अपने अतराफ़ में लोगों की इस्लाह चाहते हैं इस मौजू के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम और इसके शॉर्ट क्लिप्स बहुत ज़बरदस्त मुआविन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सब बड़ा प्यारा सवाल है ये। देखें, जब हमें असबाब का ही पता नहीं है तो उनसे बचने का सवाल चाहूँगा। सबसे पहले जो अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से लें कि एक नौजवान जब अपने बचपने में था तो वहाँ से किस अंदाज से जो है वो मामलात चले और वो किस अंदाज से वो चलेगा। अब जिनकी ज़िंदगी गुजर गई तो सो गुजर गई, लेकिन जिन्होंने आगे गुजारनी है, जिनकी अभी औलादें होनी हैं या जिनकी औलादें अभी अपने बचपने में हैं, वो ये सुनकर अपनी औलादों को राह रास्त पर ला सकते हैं। वाह। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले जो पहली वजह है वो ये है कि तरबियत का फुकदान, यानी इसको आप टाइटल दे सकते हैं कि तरबियत का फुकदान, बुनियादी तरबियत का फुकदान। बिल्कुल सही। अस्सवाइकुल मुहरिका, इसके अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सदके कुर्बान, सुभान। आप देखें कि हुजूर को ना जामिउल कलिम जी, ये मोजज़ा अता किया गया। बिल्कुल कि हुजूर ऐसा कलाम फरमाते थे कि आपके उस एक कलमे के अंदर कई समंदर मौजज़न होते थे। तो आप जामिउल कलिम हैं, बिल्कुल। हुजूर के इतने जामे माने कलिमात और अब तक उसकी शुरुआत हो रही हैं सुभान, और क़यामत तक होती रहेंगी। वाह, वाह। और हर शारे मेरे महबूब की बात में से कोई नई बात निकालेगा, अल्लाह, कोई नया ही मोती लेकर सामने आएगा। और ये भी क़िबला शाह साहब फसाहत और बलागत के दौर में हुजूर जवामिउल कलीम है, जवामिउल कलीम है। और हुजूर उम्मी नबी हैं, अल्लाह, दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। हाय हाय, वाह वाह। बाज इसका माज़अल्लाह अनपढ़ कहते हैं। रब ने पढ़ाया अपने महबूब को और फिर महबूब ने सहाबा को। अच्छा, मैं जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, मेरे बाबा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि दूर हो रहे हैं। एक ये वजह। दूसरी वजह हजरत हमारे यहाँ वो है, अब जब ये चीज़ हजरत बुरी सोहबत है, पहली तरबियत का फुकदान, दूसरा ख्वाहिशात का हुजूम, कि ख्वाहिशात का हुजूम आ गया तो इस वजह से वो अब दीन से दूर हो रहा है कि नहीं यार, दीन की तरफ जाऊंगा तो मुझे तो ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, और ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो मैं, लोग मुझे क्या कहेंगे। जी जी। अब तीसरी चीज है बुरी सोहबत। फिर वो बुरी सोहबत में जा पड़ता है, ठीक है। और बुरी सोहबत की बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन,
یاد آنے پر اب ظالموں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، فوراً اٹھ کھڑے ہو. حضور ہمارے اسکول کالجز کے اندر مغربی نظام تعلیم کا غلبہ، یہ بڑا پوائنٹ، یہ توجہ والا ہے کہ ہمارے اسکول کالجز کے اندر نظام تعلیم اور اس کا طریقہ کار یہ دونوں مغرب سے اڈاپٹ شدہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں. حضرت ابھی تو معاملات کا اندازہ لگانا بڑا، میں کہتا ہوں ہر ایک ذی شعور جانتا ہے کہ اس وقت کیسے حالات ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بالکل عیاں ہیں. پرانا دور، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، اور عربی کی ایک کہاوت ہے صاحب الداری ادرا بما فیہا، گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے. تو اسی دنیاوی تعلیم یافتہ ہی بندے کی میں مثال دے دیتا ہوں، ڈاکٹر اقبال صاحب کی. وہ کہتے ہیں جی، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. کہتے ہیں عیسائیوں کا یہ جو نظام تعلیم ہے نا، دیکھیں وہ بندہ خود انگریزوں کے پاس جا کر پڑھا، یہ ہر بندہ جانتا ہے، یہ ہمارا ہر نوجوان جانتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کتنا پڑھا تھا دنیاوی تعلیم کو. دنیاوی تعلیم ہی تھی اس بندے کے پاس، مطلب پڑھا لکھا بندہ یہ بات کر رہا ہے. وہ خود بتا رہے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے پھر فریاد. اور کہتے ہیں آگے، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اللہ اکبر. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کالج سے باہر نکلے گا، یونیورسٹی سے باہر نکلے گا، سکول سے باہر نکلے گا تو یہ جو فراغت ہے یہ تعلیم لے کر آئے گی، وہ بندہ تعلیم یافتہ ہوگا. کہتے ہیں کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ بہت بڑی بات کر دی، آگے کی بات کر دی، کیونکہ اقبال خود بیچ میں موجود تھا. تو بیچ کا بندہ بات بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو نا دین سے دوری، یہ دین سے دور بھی نہیں، دین سے باہر نکل کر آئے گا. اللہ، الہاد کہتے ہیں دین ہی سے نکل جانا. کہتے ہیں کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اور آگے کیا کہتے ہیں، اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل. اس مغربی تعلیم سے، اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل. دنیا تو ملی مگر طائر دین کر گیا پرواز. اللہ، یعنی مغربی جو تعلیم تھی اس سے ہمیں دنیا تو مل گئی، بہت بڑے جو ہے وہ عہدے پر فائز ہو گئے، اچھی جاب مل گئی، اور گھر مل گیا، لگژری گاڑی مل گئی، سب کچھ مل گیا، مگر طائر دین کر گیا پرواز، دین ہاتھ سے جاتا رہا. اللہ. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال. اچھا، اس کے بعد میں اپنے آقا و مولا سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کروں گا. اچھا، میں نے پہلے ڈاکٹر اقبال کی کیوں بات کی، اب اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرنے جا رہا ہوں. اگر میں پہلے اعلیٰ حضرت کی بات کر دیتا نا تو لوگوں نے کہنا مولوی پہلے ہی چڑھ دینے جی دنیاوی تعلیم کو، وہ جی ان کا تو کام ہی ہے کہ جی وہ نندتے رہنا، وہ کیڑے نکالتے رہنا. لیکن پہلے میں نے گھر والے کی بات کی کہ بھائی یہ گھر میں جو پڑھ کے خود یہ تعلیم آیا اس نے کیا ریویوز دیے. اب آئیں احمد رضا کے کہ احمد رضا کیا کہتا ہے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 23 صفحہ نمبر 686 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، سال ہا سال سے جو علی گڑھ کالج انہی مقاصد کے لیے قائم ہے، جی یعنی دنیاوی مغربی تعلیم، اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا. اس کے اکثر تعلیم یافتہ اسلام اور عقائد اسلام پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں، ائمہ اور علماء کو مسخرہ بتاتے ہیں، خود غرضی و خود پسندی، دنیا طلبی، دین فراموشی، یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اسلامی وضع سے تنفر ان کا شعار ہے. اللہ، جب ادھورے کے یہ آثار ہیں، تکمیل کے بعد جو ثمرات ہوں گے آشکار ہیں. اللہ. اعلیٰ حضرت دیکھیں کیسی گفتگو فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مغربی تعلیم کی وجہ سے یہ بندہ نیم عیسائی ہو گیا. اب کیا ہے، یہ علماء کو مسخرہ بتاتا ہے، علماء سے تمسخر کرتا ہے، علماء کی وجہ سے تمسخر کرتا ہے، دین کی وجہ سے تمسخر کرتا ہے، دین کے مسائل سے تمسخر کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک کالج یونیورسٹی کے ادھورے طالب علم کے اندر ہیں. تو جو تعلیم یافتہ ہو کر باہر آ گیا، جو فراغت کے بعد آ گیا باہر ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم تو سمجھے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ.
تو اب اعلیٰ حضرت کی بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، تعصب پر نہیں کہہ سکتا۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت جلد 14 صفحہ نمبر 431 پر 431 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت اور نیچریت سے نجات بہت دل خوش کلمات ہیں۔ خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی، اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں۔ انگریزی اور بے سود و تضییع اوقات تعلیمی، جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا، جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے اس ایوں محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو، اور یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور و معہود ہے۔ جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حقہ علوم صادقہ کی طرف باغیں نہ موڑی جائیں، دہریت و نیچریت کی بیخ کنی ناممکن ہے۔ تو یہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ فقط ہم اس انداز سے نہیں کر سکتے کہ وہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ان سے بائیکاٹ کر دیا ہے، ہم ان سے جو ہے نا اب اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، اب ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں سے یہ جو ہے وہ دہریت اور نیچریت یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں پریکٹیکل میدان میں آنا پڑے گا، اور وہ اس طرح کہ یہ تعلیم کی باغیں جو ہیں وہ اسلام کی طرف موڑنی پڑیں گی، بہت خوب، اسلام کی طرف موڑیں گے تب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے۔ اچھا، میں بقیہ جو ہے وجوہات ان کو سرسری میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دینی شخصیات سے تنفر۔ اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی دینی بندے سے ملا اور اس کے ساتھ کوئی ذاتی ایسی چپکلش ہو گئی، کوئی نہیں معاملہ اچھا بنا اس کے ساتھ، اس نے جھڑک دیا یا اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اب اس نے کہا کہ یار یہ سارے دینی بندے نا ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سارے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک شخص کو لے کر ساری کمیونٹی کے اوپر ایک ہی لیبل لگا دیا، جو کہ عقلاً اور بداہتاً بھی غلط ہے، ایسا ہی درست نہیں ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نوجوان کر بیٹھا، اپنے دل میں بٹھا گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں نے علماء کے پاس نہیں جانا، یہ بڑے جو ہے نا وہ نکچڑے ہوتے ہیں، او بھائی ایک نے ایک تمہارے ساتھ ایسا کر دیا ہے، سارے علماء تو ایسے نہیں ہیں، یا سارے مذہبی لوگ ایسے تو نہیں ہیں، اور دین کے معاملے میں بندہ زیادہ کانشیس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس طرح دور ہو جاتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں دینی اشخاص کی نفرت ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ کن طرح سے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے کئی ایسے پروفیسرز ہیں کہ جن کو اگر عالم کا نام سنائی دے جائے تو فوراً چہرے پہ 12 بج جائیں گے۔ اچھا، پڑھا رہے کچھ اور ہوں گے، کسی نہ کسی طرح عالم کو ضرور لانا ہے۔ اچھا، دین اسلام کو گالی تو دینے سے رہے تو وہ مولوی کو گالی دے دیتے ہیں، عالم کو برا کہہ دیتے ہیں، عالم کے خلاف بات کر دیتے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں، تم لوگ نکلو۔ آپ بہت جو ہے نا وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، آپ کھلے ذہن کے لوگ ہیں، قرآن آپ کے سامنے، حدیث آپ کے سامنے، خود اٹھائیں پڑھیں۔ تو اس انداز سے اچھا پھر چٹکلے بنائے جاتے ہیں مولویوں کے اوپر، وہ ہمارے نوجوان عام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بندہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مادہ پرستی، بس ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ اچھی جگہ جاب لگ جائے، اچھی جگہ جو ہے وہ مجھے گھر مل جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، گاڑی مل جائے، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر گھرا رہتا ہے، روحانیت سے دور ہوتا ہے، مادہ پرستی میں پڑ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب کو عقل پر پرکھنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک چیز سکھائی جا رہی ہے آج کل حافظ صاحب کہ لاجک پر بات کرو۔ حضرت اس میں لاجک کیا ہے؟ عقلی بات کریں، کوئی لاجک پر بات کریں۔ تو اس چیز کو ذہنوں میں اس انداز سے بٹھا دیا گیا کہ اب ہمارا نوجوان ہر چیز کو، دین کی ہر چیز کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جب لاجک کے اس کے خلاف نکلتی ہے، عقل کے خلاف نکلتی ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ وہ کس طرح کہ ہمارے دین کی ضروریات، ایسی ضروریات کہ اگر اس میں ذرا برابر تردد کوئی کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کہ جنت اور دوزخ، یہ عقل میں نہیں آتی۔ ہمیں حضور نے فرمایا، ہم نے مان لی، سمعنا و اطعنا کہا، ہم نے لاجک تلاش نہیں کی۔ فرشتوں کے وجود کے حوالے سے حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا، ہم نے مان لیا، لاجک تلاش نہیں کی۔ جنات کا وجود ہے، لاجک تلاش نہیں کی۔ اور اس طرح کئی چیزیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا تفصیلی علم، یہ بھی وہ ہے جو عقل سے ماورا ہے۔ حضور نے ہمیں پہچان کروائی، کنت کنزا مخفیا، رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے محبوب نے مجھے ظاہر کیا۔
وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل کے اندر نہیں آتی. اسی لیے میرے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں اگر دین عقل کے پیچھے ہوتا، اگر دین عقل کے پیچھے ہوتا تو موزوں کے اوپر نہیں نیچے مسا ہوتا. کہ طلبہ گندا ہوتا ہے، عقل کہتی ہے نیچے سے مسا کرو، لیکن حضور نے فرمایا اوپر سے کرو. ہم نے کہا سمعنا و اطعنا، حضور ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. تو نوجوان کو یہ چیز سکھانے کی بجائے کہ سمعنا و اطعنا کا دامن تھامنا ہے، اس کو لاجک کی رٹ لگا دی کہ میں جی تحقیق کروں گا، میں لاجک پر پرکھوں گا. کرامتوں کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، معجزات کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، قرآن کی آیات کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، حضور کی صفات کو لاجک پر پرکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے بغیر استاد کے قرآن و حدیث کا بے لگام مطالعہ، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری کمیونٹی کی، ہمارے نوجوان کمیونٹی کی دین سے دوری کی. جی، کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت آپ کے پاس عقل ہے، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، گوگل پر سرچ ماریں آیات نکل آئیں گی، ان کے تراجم نکل آئیں گے، حدیث نکل آئیں گی، اور بڑی ایپس بن گئی ہیں جن میں اگر سرچ کیا جائے تو حدیث بھی آ جاتی ہے، ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اور کئی لوگوں کا ترجمہ آ جاتا ہے. آپ جون سا مرضی ترجمہ لیں اور اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یار یہ عقلاً بداہتاً بھی غلط ہے بات. کوئی بھی دنیا کا علم یا فن جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، آپ اس کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھتے ہیں، کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے، کسی نہ کسی ادارے سے، درسگاہ سے سیکھتے ہیں. جی. اور یہ سیکھنا سکھانا اس علم کی شان ہوتی ہے. ایسا علم یا فن جس کو سیکھنے سکھانے سے تعلق نہ ہو، جس کے لیے ادارے قائم نہ کیے جائیں، آپ کہتے ہیں یہ اس کی شان ہی نہیں ہے، یہ فضول سا ہے، یہ فن فضول ہے، یہ علم فضول ہے. اب یہ دو کیٹیگریز بن گئی حافظ صاحب. اب مجھے بتائیں قرآن و حدیث کا علم ان دونوں کیٹیگریز میں سے کون سا ہے؟ کیا یہ ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنے کی سکھانے کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ ایسا علم ہے جس کے لیے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ ایسا علم ہے جس کے لیے درسگاہ کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ ایسا علم ہے معاذ اللہ کہ جس کے لیے استاد کی ضرورت نہیں؟ تو لازماً ہمارا نوجوان اپنے ایمان کی آواز سے بولے گا نہیں، یہ پہلے طبقے سے بھی بڑھ کر علم ہے جس کے لیے سب سے بہترین استاد کی ضرورت ہے، سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، سب سے بہترین کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے، سب سے بہترین ادارے کی ضرورت ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے. حضرت ابن سیرین فرمائے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، اور لوگوں دیکھ لو یہ دین کا علم ہے، دیکھو کس سے حاصل کرتے ہو. اللہ. تو حاصل کرنے والا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی سے اپنا علم دین حاصل کریں. اور آخری وجہ جو ہے، جو ایک بہت بڑی وجہ ہے، سوشل میڈیا. یہ ایک دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان لغویات میں پڑا ہوا ہے، فضولیات میں پڑا ہے، محملات میں پڑا ہوا ہے، اور دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑا ہوا ہے. ایک تو اس وجہ سے اس کا کافی وقت جو ہے وہ ان فضولیات میں لگا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز اس کے سامنے آ رہی ہیں جو اس کو دین سے دور کر رہی ہیں، جو اس کو علماء سے دور کر رہی ہیں، جو اس کو بزرگان دین سے دور کر رہی ہیں. یہ اسباب ہیں جن سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے. اب ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمارا نوجوان ان اسباب سے بچ کر اپنے دین کو سیکھنے کی طرف آئے اور علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مفصل قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، ایک مرتبہ بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ کوئی بندہ اس کو سن لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن مسلمان ایمان والا اپنی راہ کا تعین کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے چلنا بھی آسان ہے. کتنی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی کہ بھائی جو دین ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، یعنی دینے والا کون؟ مالک کائنات، خالق کائنات، اللہ وحدہ لا شریک. اس کے محبوب کو جو دین عطا فرمایا، جو ہمیں ایک مومن کے لیے یہ سب کچھ ہے. اور بھائی اس کو چھوڑ کر ایک عام انسان نے جو لاجکس وضع کی، آپ کہو کہ ان کی اہمیت ہے؟ نہیں یار، اہل ایمان کی تو یہ بولی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا یہ معیار ہو ہی نہیں سکتا. اہل ایمان جو مومن ہے نا، جو چاہتا ہے کہ بس میری منزل رضائے رب ہے، میری منزل رضائے مصطفیٰ ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے لیے پہلے بھی قرآن ہے، میرے لیے پہلے بھی دین ہے، اور میرے لیے آخر میں بھی قرآن ہے، آخر میں بھی دین ہے. کیوں چاہتا ہے؟ وہ رضا رب و رسول کی. تو اس لیے لاجکس بہت بعد میں آتی ہیں. اگر کوئی بات لاجیکلی نہ بھی ہو اور دین کہتا ہے تو ایک مسلمان مومن کے لیے معیار وہی دین ہے. تو الحمدللہ ہم تو اپنا معیار یہی رکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں،
آپ مسلمان ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، تو خدا کی قسم ایمان بہت بڑی دولت ہے جس کی بنیاد پر بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ اخروی نعمتیں بھی چاہتے ہیں، صرف دنیا کی آسائشیں آپ کے مطمع نظر نہیں ہیں، تو پھر آئیے آج یہ نیت کیجئے انشاءاللہ کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ فقط اللہ اس کے رسول کے دین کی اس پر چلنے میں اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انشاءاللہ گزرے گی، کیونکہ ہماری منزل محبت خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔ دین اور دنیا